जी खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली और मौजों भरे नाम में आप सब की सलामती हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और आज बड़ा ख़ास दिन है, ईद पेंटिकोस, कलीसिया का ये जन्मदिन है। और जब कलीसिया का जन्मदिन होता है तो हमें उसको और अच्छे तौर से सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। हालेलुया। आइए खुदावंद पाक रूह को ज़ोरदार ताली बजाकर वेलकम कहेंगे कि खुदा के पाक रूह, हम तुझे अपने दरमियान में हम वेलकम कहते हैं, अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में तुझे वेलकम कहते हैं। मेरे साथ हवाला देखिएगा लूका की अंजील, उसका 4 बाब, उसकी 18वीं आयत से। लूका की अंजील है, उसका बाब 4 है और उसकी 18वीं आयत से यूँ फरमाया गया है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। सो ईद पेंटिकोस, रूह कुदस के नज़ूल की ये ईद है। आसमान से कुव्वत का लिबास उनको मिला और रसूलों की अमाल उसके दूसरे बाब में लिखा है, जब वो सब एक जगह जमा थे तो वो सब पाक रूह से भर गए, रूह कुदस उन पर जोर से नाज़िल हुआ। दरअसल ये जो पेंटिकोस का दिन है, ये यहूदियों की ईद है, जो पहले फलों की ईद है। इसे वो फसल काटने की ईद भी कहते थे, फूलों की ईद भी इसे कहा जाता है। अपने पहले फलों से या अनाज से वो खुदावंद की ताज़ीम करते, खुदा के घर में लाते। असल में ये वो ईद थी। लेकिन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन के बाद हमने ईद सौल मनाई। यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया और लूका की अंजील के 24वें बाब में लिखा है कि जब उनसे जुदा हो गया तो उसने उन्हें खास कहा कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले तुम इस जगह पर ठहरे रहना। तो ये कुव्वत के लिबास मिलने की ईद है, जो कलीसिया का जन्मदिन है, कलीसिया का बर्थडे मनाया गया है। तो इसमें ये बड़ी ख़ास बात है कि हम उसके रूह से मामूर होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। जो हवाला हमने पढ़ा है, ये 18वीं आयत बड़ी खूबसूरत है और इस पर ही आज हम बात करेंगे। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इस पर आज हम गौर करेंगे कि क्या मैं पाक रूह से मामूर हूं। क्या ये जो आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, मुझे इसके बारे में कितना पता है कि खुदा का रूह मुझ पर है? मैं रूह से भरा हुआ शख्स हूं कि नहीं हूं? और जब हम दुनिया के अंदर निकलते हैं, जब हम दुनिया में जाते हैं, तो एज ए चर्च होते हुए, एज ए ईमानदार होते हुए, एज ए यीशु के खून से खरीदे हुए लोग, मसीह को फॉलो करने वाले लोग, इस बात को बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। जब हम दुनिया में चले जाते हैं, दुनिया जैसे काम करने लग जाते हैं, गुनाह में फंस जाते हैं, तो फिर हम इस बात को भूल जाते हैं कि क्या खुदा का रूह मुझ पर है। मैं एक और बात भी साथ ऐड कर दूं, जो पौलुस ने कुरिन्थियों के मुकद्दसों को फरमाई, पहला कुरिन्थियों में 6 बाब में। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बदन है ये रूहुल कुद्दस का मकदस है। जब हम ये बात अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मेरा जो बदन है ये रूह कुद्दस का मकदस है और खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है, तो फिर हम दुनिया वाले काम नहीं करेंगे। हम इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि खुदा का रूह मुझ पर है। आपको पता है, जब यीशु मसीह ने दरिया यरदन पर यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, मत्ती की इंजील के 30वें बाब में लिखा है कि जब उसने बपतिस्मा लिया तो उसके लिए आसमान खुल गया। अब गौर कीजिएगा, उसके लिए आसमान खुल गया और
خدا کا روح کبوتر کی صورت میں اس پر آ کر ٹھہر گیا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آسمان سے آواز آئی. تو حوالہ ہم نے پڑھا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے. اور دوسرے حوالے میں ہم نے سنا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا جو بدن ہے یہ روح القدس کا مقدس ہے. ہاں اس کے بعد اگلی بات ہے وہ ہم پڑھتے ہیں گلتیوں کے خط میں اس کے 5ویں باب کے اندر ہم آئے تو ہم دیکھیں گے گلتیوں 5 باب اور اس کی 16ویں آیت، بلکہ آپ 19ویں آیت سے پڑھیے گا. دیکھیں لائٹ تو نہیں آئی ہے، لائٹ چیک کرو آئی تھی 5واں باب اس کی 19ویں آیت میں. ہاں جی، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. یہ کیا ہے؟ یہ جسم کے کام ہیں. لیکن جب ہم یہ حوالہ ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اور دوسرے حوالے میں ہم نے سنا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. جب خدا کا روح ہمیں بسا ہوا ہے تو پھر خدا کی پاک روح کو ہی ہم نے اپنی زندگی میں رکھنا ہے، نہ کہ یہ جسم کے کام جو گناہ کے کام ہیں، نشے بازی، حرام کاری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، ناچ رنگ، یہ سب جسمانی کام ہے. یہ جسم کو آلودہ کرتے ہیں. یسوع نے کہا کہ جو کچھ دل میں ہے وہ دل سے نکلتا ہے تو انسان کو وہ آلودہ کر دیتا ہے. یعنی حرام کاریاں، زنا کاریاں، بت پرستی، یہ سب اندر سے نکل کر انسان کو ناپاک کر دیتی ہے. تو جب ہم پاک روح کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہاں تو اندر حسد، کینہ، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ رہے گا یا پھر خدا کا روح ہوگا. اگر ایز اے کلیسیا ہم اس بات کو جانتے نہیں ہیں، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تک پاک روح تم پر نازل نہ ہو، آسمان سے قوت کا لباس نہ ملے، تم اس جگہ پر ٹھہرے رہنا. ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. آج بہت سارے ایماندار ایسے بھی نظر آئیں گے، غیر زبانیں بھی بول رہے ہوں گے، یہ بھی کہیں گے میں روح نہ پڑھیا ہوا، تو نالو اپنے دوجے کام بھی کر رہے ہوئے گا، سگٹاں، نسوار، بیڑا اور اس طرح کے اور بہت سارے کام. تو ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ آیا ایسا میری زندگی میں کیوں ہے؟ یا تو میں پاک روح سے معمور ہوں یا پھر میں جسمانی کاموں سے معمور ہوں. اگر ہم روح سے بھرے ہوئے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے ہم اس کی صحبت میں رہتے ہیں. اگر ہم اس کی صحبت میں رہتے ہیں تو پھر روح کے کام کریں گے. اوپر کی آیت کو اگر ہم پڑھیں تو واضح اور ہے 27ویں آیت میں. اچھا 16ویں آیت سے پڑھیں تو واضح 5 باب کی 16 آیت گلتیوں کے خط میں. مگر میں یہ کہتا ہوں تو اونچا پڑھیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا. یہ بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، میرا بدن روح القدس کا مقدس ہے، میں روح سے معمور ہوں، تو کلام یہ کہتا ہے کہ روح کے موافق بھی چلو، بھی روح کے موافق چلو، بھی روح کے کاموں کا انجام بھی دو. لیکن جب یعقوب کی بات مجھے یہاں پر یاد آ گئی، یعقوب اپنے خط کے اندر لکھتا ہے کہ نلکے کے نل کے منہ سے ایک طرح کا پانی نکلتا ہے، یا وہ کھارا پانی نکلے گا یا وہ میٹھا پانی نکلے گا. کہتا ہے لیکن یہاں پر جو انسان ہے وہ تو اور طرح سے ہے، وہ میٹھا پانی بھی نکالنے کی کوشش میں ہے اور کھارا پانی بھی ایک ہی نل سے، نل کے ایک ہی منہ سے کھارے اور میٹھا پانی کیسے نکل سکتا ہے؟ ایک ہی نکلے گا. کہتا کہ اسی منہ سے ہم خدا کی حمد بھی کرتے ہیں اور پھر ہم اسی منہ سے گناہ بھی کرتے ہیں، گالی بکتے ہیں، حسد کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں.
تو اگر ہم یہ بات جان گئے ہیں آج عید پینتیکوست کے دن کے موقع پر، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان پر روح القدس نازل ہوا، وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ جب آپ روح القدس سے بھر جائیں گے تو پھر آپ ایسے کاموں کا انجام نہیں دیں گے جو جسمانی ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ پولس ہمیں کہتا ہے ہمیں جو روح ملی ہے وہ دہشت کی روح نہیں ملی ہے جس سے پھر ڈر پیدا ہو، ہمیں دلیری کی روح اس نے دی ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا جو تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ تمہارے اندر ہوگا۔ خدا جو اپنا پاک روح میں دے رہا ہے وہ نہ صرف ہمارے ساتھ ہے بلکہ وہ ہمارے اندر بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہمارے اندر پاک روح ہے تو پھر ہم جسم کے کاموں کو انجام نہیں دیں گے، بلکہ اپنے اندر جو روح ہے، جو روح کی قوت ہے، اس کے ذریعہ سے ہم جسم کے کاموں کو مٹاتے جائیں گے۔ ہمیں دوسرا مددگار دیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 26 آیت میں کہتا ہے یہ سب باتیں تمہیں سکھائے گا، اور ہر ایک شخص کے اندر جو روح کا ظہور ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جو خدا کا پاک روح دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے ہم گناہ پر، بدی پر غالب آ جائیں۔ خدا کا پاک روح اس لیے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے ہم گناہ پر غالب آ جائیں۔ تو خدا نے اپنے جو پاک روح ہمیں دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم جسم کے کاموں کو انجام نہ دیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے۔ میرا بدن روح القدس کا مقدس ہے، میں پاک روح سے لبریز ہوں۔ یہ پاک روح باپ سے صادر ہوتا ہے، آئندہ دنوں کی خبریں ہمیں دیتا ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہمارے دلوں میں ڈالا گیا ہے اس کے ذریعے سے محبت بھی ڈالی گئی ہے۔ پولس پاک روح کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے لیے خدمتیں بھی ہیں، تاثیریں بھی ہیں، اور اس کی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں۔ روح کے پھل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ہاں جب روح سے بھرے ہوں گے تو غلطیوں کے خاطر 5ویں باب کے اندر آپ آئیں اس کی 24ویں آیت میں، تو وہاں پر بلکہ 22ویں آیت میں بڑا واضح ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ یہ کام ہے روح سے بھرے ہوئے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں خدا کا روح مجھ پر ہے، میرا بدن روح القدس کا مقدس ہے، میں روح سے بھرا ہوں، تو پھر خدا کلام کہتا ہے کہ روح سے بھری ہوئی زندگی جو ہے وہ ایسے پھلوں سے بھری ہے۔ وہ محبت، وہ مہربانی، وہ تحمل، وہ نیکی اور ایمانداری، پرہیزگاری سے بھری ہے۔ یہ 9 پھل ہیں جس سے ہمیں بھرا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ روح کے معافی چلو گے تو جسمی خواہش کو ہرگز پورا نہیں کرو گے، جو ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اگر ہم روحانی ہیں، ہم روح سے بھرے ہیں، ہم یسوع کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر کبھی بھی گناہ جو ہے وہ بسیرا نہیں کرے گا، کبھی بھی ہم گناہ بھری زندگی نہیں بسر کریں گے، کبھی بھی نشے بازی کے اندر نہیں جائیں گے، بدکاری کے اندر نہیں جائیں گے، گناہ بھری زندگی نہیں بسر کریں گے، بلکہ پاک روح جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارے اندر سے صفائی کر دے گا گناہ کی، اور گناہ کی تاثیروں کو پاک روح کی آگ کے شعلے جو ہیں وہ جلا کر بھسم کر دیتے ہیں۔ تو خدا کلام ہمیں بتاتا ہے ہمیں ایسا روح دیا گیا ہے۔ رسولوں کے اعمال کے 4 باب کی 31 آیت میں تھوڑا آئیں، یہاں سے بھی ہم کچھ باتیں سیکھیں گے کہ روح القدس سے معمول لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ رسولوں کے اعمال میں اس کے باب 4 ہے اس کا، اور آپ یہاں سے پڑھ لیں 31ویں آیت سے۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب کیسے ہوئے جی؟ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ وہ دعا کر رہے ہیں اور خدا کا روح ان پر زور سے نازل ہوا، وہ روح القدس سے بھر گئے، اور پھر آگے کچھ اور بھی کام ہوا ہے۔ جب روح القدس آپ کی زندگی میں آئے گا تو وہ ناپاکی کی قوتوں کو، بدی کی قوتوں کو، شہوت کی قوتوں کو، شیطانی قوتوں کو آپ کی زندگی سے خارج کر دے گا، نکال باہر کرے گا۔
آگے کیا ہوا ہے؟ ایمانداروں کی جماعت ایک دل ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، سب چیزیں مشترک تھی۔ غور کیجئے گا، میں ایک خادم کوئی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو روح القدس سے بھرا شخص ہے نا، وہ لالچی نہیں ہوگا۔ آج بے شمار لوگ جو ہیں وہ روح القدس سے تو بھرے ہیں، لیکن اندر لالچ اور طمع سے بھی بھرے ہیں۔ وہ دنیاوی چیزوں کے لالچ میں ہے، عہدوں کے لالچ ہے، مرتبے کے لالچ ہے، کرسی کے لالچ ہیں، اور چیزوں کے لالچ ہیں۔ یہ جو روح القدس سے بھر گئے، یہ تو اپنی جائیدادیں بھی دے رہے تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں بھی دی، اپنی اولادیں بھی دی، اپنا آپ بھی دے دیا، کیونکہ یہ روح القدس سے بھرے ہوئے تھے۔ ان میں ایک ایسا جوڑا بھی آیا جو ظاہر تو کر رہا تھا کہ ہم روح سے بھرے ہیں، احمد دکھاوے نالی ہنانیہ سے بھی ردا سے بھی روح نہ پڑے ہیں، سانو بھی روح نے قوت دیتی ہے، سانو بھی روح نے چوٹ لگائی ہے، تو ہی زمین بیچ کے دے دے، لیکن پھر وہ مستقل طور پر ویسا نہ کر سکے جو روح کا کام ہے۔ جو روح کا کام آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر آپ کبھی بھی خدا کو دیتے ہوئے گھبرائیں گے نہیں، آپ کے ہاتھ کانپیں گے نہیں، بلکہ آپ خوشی سے خداوند کے لیے اپنی زندگی دیں گے، اپنا مال دیں گے، اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنی ایوری تھنگ دے دیں گے، کیونکہ اگر آپ خدا کے روح سے بھرے نہیں ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسی برکت آ نہیں سکتی ہے۔ یہ پیسے بھی دے رہے ہیں، جائیدادیں بھی دے رہے ہیں، اور لا کر رسولوں کے قدموں میں بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ تب ہوا جب یہ روح القدس سے بھر گئے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ روح القدس سے بھرے ہیں، لیکن گناہ بھری زندگی بھی بسر کر رہے ہیں، نشے بازی میں بھی ہیں، جسم کی خواہشیں بھی پوری کر رہے ہیں۔ یہ روح سے بھری زندگی نہیں ہے، یہ دھوکے والی زندگی تو ہو سکتی ہے، خدا کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم حقیقی معنوں میں خدا کے روح سے بھرے نہیں ہیں۔ جو بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، جب خدا کا روح مجھ پر ہوگا تو پھر ہم محبت کرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ یہ دوسرا مددگار اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی ایسا مددگار جو پہلے کی مانند ہے۔ نبیوں پر بھی روح القدس زور سے نازل ہوتا رہا، جیسے سول بادشاہ پر روح القدس نازل ہوتا، داؤد پر روح القدس نازل ہوتا، قاضیوں پر بھی روح القدس نازل ہوتا رہا پرانے عہد نامہ میں، اور ان میں ہم خاص طور پر سمسون کو دیکھتے ہیں کہ جب روح اس پر زور سے نازل ہوتا تو وہ قوت سے بھر جاتا۔ اس نے گدھے کے جبڑے کی ایک ہڈی سے 1000 کو مار دیا، لیکن پھر اس کی زندگی میں جب گناہ آ گیا تو پھر یہ عام انسان بن گیا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ پھر اس کی آنکھیں نکال دی گئی۔ اور اس کے بارے میں بڑی خطرناک بات لکھی ہے کہ سمسون کو معلوم نہ ہوا کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا۔ کبھی کبھی ایماندار گناہ بھری زندگی میں رہتے رہتے، آلودگی میں رہتے رہتے، گندگی میں رہتے رہتے وہ بھول جاتا ہے کہ میں گندا بھی ہو گیا، اسے فیل ہی نہیں ہوتا، گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہا ہوتا، وہ سمجھتا کہ یہ ماڈرن زندگی ہے، وہ ماڈرنگ کی طرف آ جاتا ہے، وہ ایسے معاملات میں پھنس جاتا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ سمسون پھنس گیا، اور اس نے اس کی ساتھ لٹیں بھی کاٹ دی، اس کا زور بھی اس سے جاتا رہا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا، وہ مشکل میں پھنس گیا۔ جب خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا، اس نے اپنی شاہزوری کا راز بتا دیا، اور یہ شاعر کہتا ہے پیت دس کے خدا دا بندہ سو گیا تے والا نو کٹانا پہ گیا۔ جب آپ اپنی شاہزوری کا راز بتا دیتے ہیں، ایماندار کی شاہزوری کا راز روح القدس ہے جو تمہیں بسا ہوا ہے، جب آپ پاک روح کو رنجیدہ کر دیتے ہیں تو کلام خدا میں کہا گیا ہے کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ پاک مودہ روح کی مہر ایماندار پر کی گئی ہے، پاک روح بیانہ میں دیا گیا ہے، شاہزوری کا راز دیا گیا ہے، لیکن ایماندار اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے پاک روح کو۔ اور یسوع نے کہا کہ جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے وہ سارے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو گناہ روح القدس کے بارے میں کیا جائے گا وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ جب ہم پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں، پاک روح کو ہم مایوس کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں کیونکہ ہم گناہ سے نکلتے نہیں ہیں، یا پاک روح کی آواز کو سنتے نہیں ہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیز بہن بھائیوں ہم ہلاکت میں چلے جاتے ہیں سمسون کی طرح۔ تو
خداوند چاہتا ہے ہم پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں بلکہ ہر روز پاک روح سے معمول ہوتے جاؤ۔ اس خاتم میں پالوس کہتا ہے اور روح سے معمول ہوتے جاؤ۔ ہر روز اس مسا کو لینا ہے، ہر روز اس قوت میں زندگی بسر کرنی ہے، ہر روز اس شاہ زوری کے زور میں ابلیس کو شکست دینی ہے، ابلیس کے کاموں کو مٹھانا ہے، جسم خواہشوں پر غالب آنا ہے، کیونکہ میرا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ پاک روح مجھ میں بسا ہوا ہے، میں اپنے بدن کو لے کر کسبی کا بدن کیوں بناؤں؟ میں اپنا بدن لے کر گناہ کے حوالے کیوں کروں جبکہ میرا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ جبکہ میرا بدن خریدا گیا ہے، میں کیوں گناہ کے حوالے سے کروں؟ اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا چاہتا ہے ہم اپنے بدن کی حفاظت کریں، اسے پاک اور صاف رکھیں، نشے بازی سے نکالیں، گالی گلوچ سے، عیب جوئی سے، ہر تک ناپاکی بولنے، ناپاکی کو چھونے، ناپاکی میں رہنے سے گریز کریں، پرہیز کریں، کیونکہ خدا کا پاک روح ہم میں بسا ہوا ہے اور وہ چاہتا کہ ہم اس کے روح سے بھی بھر جائیں، معمور ہو جائیں۔ وہ نہ صرف یہ چاہتا ہے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بھی روح القدس سے بھر جائیں، کیونکہ اس نے نبوتی کلام جو یوئیل نبی کی معرفت کہا ہے کہ آخری زمانہ میں اپنے روح کو تم پر نازل کروں گا، تمہاری اولاد پر ڈال دوں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، تمہارے جوان رویا دیکھیں گے۔ وہ ایسی قوت سے ہمیں بھر دینا چاہتا ہے، جیسا کلام میں لکھا ہے یہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ وہ غیر زبانیں بول رہے تھے، وہ دلیری سے کلام کر رہے تھے، وہ اپنی جائیدادیں دے رہے تھے، وہ لالچ سے نکل گئے، وہ خوف سے نکل گئے، انہوں نے اپنے مال کو اپنا نہ کہا، سب چیزیں لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھنے لگ گئے، کیونکہ اب انہیں دنیا کی چیزوں سے زیادہ روح القدس کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم گیت بھی گا رہے تھے، تیرے روح کا مسا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی دولت سے کیا، ہمیں دنیا کی شہرت سے کیا، تو ہی تو اے خدا چاہیے، تیرے روح کا مسا چاہیے۔ کیا یہ صرف گانے کی حد تک ہے یا پھر ہمارے اندر بھی یہ جلتی خواہش موجود ہے کہ خداوند تیرے روح کا مسا چاہیے، ہمیں تیرے روح کی معمولی چاہیے، ہمیں تیرے روح کے مسا کے نیچے رہنا چاہتے ہیں لگاتار۔ یہ نہیں ہے کہ صرف عید پینتیکوست کے روز ہی روح سے بھر جائیں اور اس کے بعد دنیا میں جب جائیں تو گناہ میں گر جائیں۔ جب آپ روح کی قوت سے بھر جائیں گے آپ گناہ پر غالب آنے والے بن جائیں گے۔ آپ کی شاہ زوری کا زور راز جو ہے وہ پاک روح ہے، وہ آپ پر پاک مدر روح کی مہر کی گئی ہے۔ آپ پاک روح آپ کے لیے بیانہ میں دیا گیا ہے، آپ اپنے نہیں ہیں، قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ سو اپنے بدن سے مسیح کا جلال بھی ہمیں ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور میرا بدن جو ہے یہ روح القدس کا مقدس ہے۔ مجھے اپنا بدن لے کر کسبی کا بدن نہیں بنانا، گناہ کے حوالے نہیں کرنا ہے، بلکہ میرے بدن سے مسیح کا جلال ظاہر ہوتا رہے اور روح سے معمور ہوتے رہو۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے خداوند کی شکرگزاری کریں، آئیے دعا کریں، آئیے سب خداوند کی حضوری میں روح سے بھرنے کے لیے اس کی شکرگزاری کریں، اس کو جلال دیں۔